अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, जिसने बद मज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम। नबी के इश्क की पहचान मसलक आला हज़रत का है, राह सुन्नत व क़ुरान मसलक आला हज़रत का। और लुटेरे इस जहां के लूट लेते अब तलक हमको, बचाए है हमारा ईमान मसलक आला हज़रत का। नाज़रीन व सामईन, आशिकान आला हज़रत को 107वें उर्स रज़वी के मौके पर अरमानी नेटवर्क की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। नाज़रीन व सामईन, 2025 के उर्स रज़वी का पोस्टर दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से जारी कर दिया गया है और बरेली शरीफ से बाकायदा तारीख़ अनाउंस कर दी गई हैं। तारीख कौन कौन सी हैं आप हजरात को शायद ये खबर मिल गई हो, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। मैं स्क्रीन पे भी पोस्टर लगा देता हूं और आपको बता भी देता हूं। तारीख कौन कौन सी हैं? 18, 19 और 20 अगस्त। फिर से रिपीट करता हूं, 18, 19 और 20 अगस्त। पीर, मंगल और बुध ये दिन होंगे। और बुध के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है 2:38 पे आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुल शरीफ होता है और दुनिया से लोग आते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया भर से उश्शाक़ान आला हजरत बरेली शरीफ में इस मौके पर हाज़िरी पेश करते हैं और मोहब्बतों का इजहार करते हैं। और सारी दुनिया जानती है कि हर साल 25 सफ़रुल मुसफ़र को उर्स रज़वी का कुल शरीफ 2:38 पर बड़ी शान व शौकत के साथ होता है। और जो बरेली शरीफ में नहीं पहुंच पाते हैं, दूसरे मुल्क में हैं, दूर होने की वजह से या किसी और वजह से वो उर्स रज़वी में बरेली शरीफ हाजिर नहीं हो पाते हैं, तो वो जहां पर भी होते हैं तो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार अपने ही मुल्क से और अपनी उसी बस्ती से जहां पे वो रहते हैं वहीं से कर देते हैं। वो जिस भी सूरत में हो, कोई जलसा कर लेता है, कोई प्रोग्राम करता है, कोई उनके नाम की नज़र व नियाज का एहतमाम व इंसराम करता है और ये होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम एहसान है कि परवरदिगार ने हमें अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलमारूफ आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत का जज्बा दिया। नाज़रीन व सामईन, इस मौके पर शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का यह बयान सुनना तो बनता है। बयान सुने इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है। अच्छा, वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त अपनी आँखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली खान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। जी जी बेशक। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का
یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی. اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں. چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں. یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے. اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے. الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے. الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہاں. اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے. استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ بڑی لطیف بات ہے دوستو، غور سے سننا. 4 سال کی عمر میں، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہے. اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں. آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے. بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں. استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے. باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا. لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کہاں رہے. سبحان اللہ. کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے. اچھا وہ خاموش ہو گئے. خاموش ہو جانا ہی تھا. اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو. کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں. اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا. لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم. اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف. اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم. جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا. اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے. اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں.
علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ، جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل۔ اعلیٰ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا علم کا بحر بے کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے، یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔
आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन ख़रीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार भी आया, और 2 दिन तक उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद थे बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे, ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं, ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं, कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे, 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में, 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए, तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया, सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी, सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता, मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हज़रत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़ात हदीसा हमें अता फरमाएँ, आप अपनी इजाज़ात में हमें शामिल फरमाएँ। उसी सफ़र हज में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़ात अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हज़रत से अपनी इजाज़त लेने में फ़ख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हज़रत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हज़रत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा, वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमा हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। जिसने बद मज़हबों के किले ढा दिए, कमाल था, हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम, उसका हक अदा किया है।
اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے, بریلویوں کا عقیدہ ہے, بریلویوں کا عقیدہ ہے. بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد. یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات. تم سب نئے ہو میرے عزیزو, بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے, ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے. اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. اشداء علی الکفار کی, رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. کوئی نئی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں. آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں. مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے, کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی, تجھے ہمارے پاس بھی سوال آتے رہتے ہیں. مسلک جو ہے راستے کا مسلک نام تو ہے, چار ہی راستے کو ہیں, کہتے ہیں. پانچواں یہ کہاں سے نیا آ گیا؟ نہیں ہے, اب غور سے دین سنیں. اسلام ہی ہے. ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے, ہر زمانے میں, ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے, لیکن دین وہی ہے. آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے, جلن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. مسلک غوث اعظم بھی کہو, مسلک غریب نواز بھی کہو, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو, مسلک مخدوم سمنا بھی کہو, مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو. جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں, نیا دین نہیں. چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ, بریلویوں کا, کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں. حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں, شافع ہیں, دافع ہیں. یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی. یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں, دافع البلاؤں کو دور کرنے والے. تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں الحمدللہ. بیماریوں کو دور کرنے والے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی شروع. جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر, گونگے بچے کو لے کر, جس کی زبان نہیں تھی, بولتا نہیں تھا, 8 سال کا ہے, 10 سال کا بچہ تھا. مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ اللہ. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی, اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو. زبان نہیں تھی, لے کر کے آئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں, شارع اسلام ہیں. آپ منع کر دیتے, اے خاتون تو میرے پاس کیوں آئی؟ جا, زبان اللہ دیتا ہے, زبان اللہ دیتا ہے, تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ حضور منع فرما دیتے. بے شک بڑی سیدھی سی بات. کہتے حضور نے بھی نہیں فرمایا. خاتون آئی بچے کو لے کر, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بولتا نہیں. آپ ایسا کچھ فرما دیں, ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں, میں طبیب ہوں, میں کوئی خدا ہوں, معاذ اللہ. حضور نے کچھ نہیں فرمایا, بلکہ سامنے اس بچے کو کیا, کہا اس بچے کو سامنے لاؤ. گونگا بچہ ہے, پیدائشی, زبان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا, من انا, اے بچے بول میں کون ہوں. بچہ بول پڑا, اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہ بچہ پھر سر سر بولنا شروع کیا. وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی. مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز. و صحابہ بھی یہی کہتے تھے, ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے. اتنا ہی نہیں, ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی, درد ہوا, حضور کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ. شہد چٹایا, ان کو جلاب شروع ہو گئے, دست لگ گئے, لوز موشن. دوسرے دن وہ پھر آئے, حضور سے کہا, کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی, ریئیکشن ہو گیا, نہیں. اس
صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے۔ صحابہ جاتے تھے، ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں، مسجد کو آنے جانے میں، آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، میرے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا۔ خیر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تھا، وہی چیز پیش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی، آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے، حضور نے منع نہیں کیا، کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، آنکھیں ملی، زبان ملی، پیٹ کا درد غائب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی، پیر موٹا ہو گیا، پھنسی ہوئی تھی یا کچھ، سوجن آ گئی، درد بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجئے۔ کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو۔ صحابہ کیسے علاج کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو۔ اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی، میرے پیر میں درد نہیں تھا۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کا کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو، حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو۔ لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا، کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا، آپ کے لیے تحفے میں لے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا۔ دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا،
بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا. گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے, صبح کھلا شام میں مرجھا گیا, اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں. سنو, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پورے پھول پر نعت لکھ دی. کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی. میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا, بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا. اور ان کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو. آج بھی حالات ایسے میرے عزیزوں, بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں. وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے. ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے, مدح سرائی کرتے, آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا. آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, داغ دہلوی, وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے. علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے, کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے. داغ دہلوی کے پاس بھیجتے. آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو, کون, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب, اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی. وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس, ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں. اعلیٰ حضرت اس وقت نعت کون سی لکھ رہے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. یہ پوری نعت لکھ رہے تھے, جلد بازی میں تھے. اپنا مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا, پوری نعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا. وہ گئے دلی. داغ دہلوی صاحب بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. پہلے انہوں نے حسنین رضا صاحب کا استقبال کیا, ان کے والد کی لکھے ہوئے اشعار کو چیک کیا. بعد میں انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب, ان کے بھی کچھ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں. داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا, ایک ایک شعر کو پڑھا اور اس نعت کے آخر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص, آخری شعر نہیں لکھا, لہذا جاؤ بھتیجے میری طرف سے یہ آخری شعر ان کو پیش کر دینا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, تم کو رضا مسلم, سمتا گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. امام الشعراء, شاعروں کا امام تھا, اس نے کہا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تمہارا کیا کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, اپنے زمانے کے شعراء بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, سائنسدان بھی تمہارا ادب کرتے ہیں, اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیورسٹیز میں پڑھانے والے تمہارا ادب کرتے ہیں. محدث سورتی, اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کچوچھا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی, محدث اعظم کے استاذ بھی ہیں محدث سورتی, اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں, شاگرد نہیں ہم زمانہ ہیں. محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کے مرید تھے. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے, ایک نہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی جگہ سے مرید ہیں, پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے, لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم, اعلیٰ حضرت کا بار بار تذکرہ, ہر محفل میں تذکرہ. محدث اعظم ہند کچوچھا شریف کے یہ ان کے شاگرد ہیں, وہ خود بیان فرماتے ہیں. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام,
کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا، آپ کو علم حدیث پڑھایا، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بار بار مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں میرے عزیزو، زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلش ہو سکتی، حسد ہو سکتا ہے، یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا، لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹا اے میرے شاگرد، آپ نے سوال کیا، سنو، مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے، میرے استادوں سے علم منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر تو حاصل ہے، لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے۔ عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے۔ یقین کس بات کا نام ہے، یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا، یقین بھی اس درجے کا تھا، جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ۔ مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے، اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا، اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے، جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر، اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو، اپنی تیاریاں کر لو۔ شور و غلغلہ مچ گیا تھا، اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ تھی۔ پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے؟ کہا سنا۔ کہا جہاز ڈوبنے والا ہے؟ کہا نہیں ڈوبنے والا ہے۔ لوگ مرنے والے ہیں؟ کہا نہیں، لوگوں کی بات تو نہیں، لیکن میں تو محفوظ رہوں گا۔ کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے وہ دعا تلاوت کر لی، اب میرا یہ یقین کامل ہے، ہزار طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یقین ہے یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو 2 گھنٹہ 18 منٹ کی ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، پوری ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی اس بیان کو سنتا ہے بس وہ یہی کہتا ہے کہ رسم الفت کو ہم نہ توڑیں گے، رشتے دل کو ان سے جوڑیں گے، اور ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم نہ چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں کوئی اتنا اعلیٰ نہیں، اعلیٰ حضرت کے جیسا نرالا نہیں، اور اس کے دل کی تجوری بھی خطرے میں ہے جس کے دل پہ بریلی کا تالا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے فیضان سے فیضیاب فرمائے، اور ہم سب کو عرس رضوی کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔